Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Shanwaz Zafar, lecturer Business Administration, University of Education Lahore, Jorabad campus. This is lecture 30 of the subject Organizational Behavior, and the topic of today's lecture is organizational design, elements of organizational design, and the challenges we face in making different organizational designs. What is organization design? Organization design is a process for shaping the way organizations and structured are run. It involves many different aspects of life at work, including team formation, shift patterns, line of reporting, decision making procedures, communication channels, and many more things like these. Good organizational design and structure helps improve communication, increase productivity, and inspire innovation. It creates an environment where people can work effectively. ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन एक ऐसा प्रोसेस या प्रोसीजर है जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को और उसकी एक्टिविटीज़ को और उसके पैटर्न्स को डिसाइड करते हैं कि वो कैसे होंगी. A good organizational design helps organizations to improve their productivity. जो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन होता है या इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन होता है वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है और इनोवेशन को इंस्पायर करता है और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहाँ पे लोग अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से काम कर सकें. वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन को डिवाइस करते हैं या इम्पोर्टेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन में. सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइंस शुड इनकॉर्पोरेट दीज एलिमेंट्स. जो कामयाब ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस हैं उनमें ये एलिमेंट्स होने चाहिए. नंबर 1 स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, नंबर 3 सिस्टम, प्रोसेसेस, पीपल एंड कल्चर. ये एलिमेंट्स अगर इनके ऊपर ध्यान दिया जाए, इनके ऊपर काम अच्छे तरीके से किया जाए तो तब किसी ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन सक्सेसफुल और इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है. स्ट्रेटजी, जैसे कि हम सबको पता है स्ट्रेटजी क्या होती है. व्हाई अ बिजनेस एग्जिस्ट एंड व्हाट एडवांटेज इट हैज़ ओवर कंपेटिटर्स. स्ट्रेटजी क्या है कि वो आपको बताती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है और उसको अपने कंपेटिटर्स के ऊपर क्या एडवांटेजेस हैं. स्ट्रक्चर क्या है. हाउ पीपल आर ऑर्गेनाइज्ड हायरार्किकली. स्ट्रक्चर बताता है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने लोगों को कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है, कैसे उनकी हायरार्की को बनाया हुआ है. देन कम सिस्टम्स. The processes for submitting departmental reports, rewarding employees, or allocating resources is called system. System आपका एम्प्लॉयज़ की रिवॉर्डिंग और कैसे आपने रिसोर्सेज को एलोकेट किया हुआ है और डिपार्टमेंट्स कैसे रिपोर्ट्स सबमिट कराते हैं, इस चीज़ को सिस्टम कहा जाता है. Processes. The methods and technologies people use to get their work done. Processes क्या हैं
کہ وہ طریقہ کار، وہ میتھڈز یا ٹیکنالوجی یا ایکشن پلانز جو آپ کے امپلائیز یوز کرتے ہیں اپنا کام کرنے کے لیے، وہ پروسیسز کہلاتے ہیں. دین کم پیپل، the type of talent that should be hired across departments in order to meet company wide goals. آپ پیپلز جو سے ہیں، آپ امپلائیز جو سے ہیں ان کو ایسے ہائر کریں ڈپارٹمنٹ وائز تاکہ وہ ڈپارٹمنٹ کے اور کمپنی وائڈ گولز کو اچیو کرنے میں مددگار ثابت ہو. ان میں وہ ٹیلنٹ موجود ہو جو آپ کے ڈیزائن کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور آپ کی کمپنی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. دین کم کلچرز، کمیونیکیشن، کولیبریشن اور مینیجریل اسٹائل. کلچر، کمیونیکیشن اور کولیبریشن یا مینیجریل اسٹائل یہ بھی امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں آرگنائزیشنل ڈیزائن کے لیے. ان سب ایلیمنٹس کو آپ مد نظر رکھتے ہیں جب آپ اپنی آرگنائزیشن کا ڈیزائن ڈیوائس کر رہے ہوتے ہیں. What are common organizational design models? There are different common organizational design models. We will study 4 to 5 organizational design model. Number one is McKinsey's 7S design model. This design is described as having both hard and soft elements, that is, those that are tangible and those that are more intangible. The hard elements are strategy, structure, and systems, and the soft elements are shared values یا کلچر یا اسکلز یا جو لوگوں کے اندر کور ابیلٹیز ہوتی ہیں یا اسٹاف اور اسٹائل کہ کس اسٹائل سے مینیجر لیڈ کر رہا ہے اپنی آرگنائزیشن کو. The limitation of this design is that it doesn't have a clear point of view about how to enact proposed changes. It also neglects external inputs like customer satisfaction and how they might play a role in how the company organizes. جو مکنزی کا 7S ڈیزائن ماڈل ہے وہ ہارڈ اور سافٹ ایلیمنٹس دونوں کو ڈسکرائب کرتا ہے. ہارڈ ایلیمنٹ میں آپ کی اسٹریٹجیز آ سکتی ہیں جو آپ کے بزنس کے پلانز ہیں، اسٹرکچر آ سکتے ہیں کہ آپ نے آرگنائز کیسے کیا ہوا ہے لوگوں کو، اور سسٹمز آ جاتے ہیں کہ آپ کا رپورٹنگ یا ریوارڈنگ یا ریسورس ایلوکیشن کا پروسیس کیا ہے. اور سافٹ ایلیمنٹس میں شیئرڈ ویلیوز یا کلچر آ جاتے ہیں، اسکلز آ جاتے ہیں یا کور ایبلٹیز آ جاتی ہیں آپ کے امپلائیز کی، اور اسٹاف کا ٹیلنٹ کیا ہے، کن اسکلز یا کون سے ایسے خاص ان کے پاس کوالٹیز ہیں جن کے بہاف پہ آپ نے ان کو ہائر کیا تھا. اور وہ سٹائلز جو مینیجرز یوز کرتے ہیں جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی پڑھے، مینیجریل سٹائلز، کہ کون سے سٹائلز مینیجر یوز کرتے ہیں، یہ سافٹ ایلیمنٹس میں آ جاتے ہیں. اس ڈیزائن کی ایک لمیٹیشن ہے کہ اس کا کوئی کلیئر پوائنٹ آف ویو نہیں ہے کہ کیسے آپ چینجز کو دیکھیں گے، اور یہ ایکسٹرنل انپٹس کو بھی اگنور کرتا ہے یا نگلیکٹ کر دیتا ہے، جیسے کہ کسٹمرز کی سیٹسفیکشن کیا ہے یا وہ کیسے رول پلے کر رہے ہیں آرگنائزیشن کو آرگنائز کرنے میں یا کمپنی کو آرگنائز کرنے میں. تو یہ زیادہ تر انٹرنل فیکٹرز کے اوپر کام کر رہا ہے اور ایکسٹرنل فیکٹرز کو نگلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. دین کمز جے گالبریٹس اسٹار ماڈل. One of the most common model is, and one of the oldest model is Jay's star model. It was developed by the theorist in 1960s. The 5 components of the star model encompass many of the hard and soft elements detailed in the 7S model, but with less of the focus on company's culture and more attention is paid to
employee incentives, reward, or compensations. Like the 7S model, the STAR model doesn't account for external influences and inputs. It also doesn't consider the role of outputs and how customers' response to a product should influence an organization designs. یہ سب سے پرانا اور بیسک ماڈل ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے ڈیزائن کا، اور یہ اسٹار ماڈل کے 5 جو کمپوننٹس ہیں ان کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا زیادہ جو فوکس یا اٹینشن ہے وہ امپلائیز کے انسینٹیوز یا ریوارڈ اور کمپنسیشنز پہ ہے، رادر دین کمپنی کلچر یا جو انٹرنل اس کے آسپیکٹس ہیں ان کے اوپر. اس کا جو زیادہ اٹینشن ہے وہ امپلائیز سینٹرڈ یہ ماڈل ہے، اور یہ ماڈل بھی اسٹار 7S ماڈل کی طرح ایکسٹرنل انفلوئنسز اور انپٹس کو اگنور کر رہا ہے، اور کسٹمرز کے بارے میں نہیں سوچتا، اور یا کسٹمر کیسے انفلوئنس کر سکتے ہیں آرگنائزیشن کے ڈیزائن کو، اس کے بارے میں اس ماڈل میں بھی کوئی جسٹیفیکیشن یا کلیریفیکیشن نہیں دی گئی. Then comes the Center for Organizational Design's Transformation Model. The transformational model is a framework created and used by the Center of Organizational Design. It focuses on 8 main variables and seeks to address the limitations of 7S and STAR model. In addition to some of the hard and soft elements seen in the 7S and STAR model, like strategy, system, structures, etc., this model pays attention to environmental inputs. These inputs are things like changing customer tastes, new technologies, competitions, or laws. The model also incorporates results of production such as sales metrics and customers' feedback. جو یہ ٹرانسفارمیشن ماڈل ہے، یہ 7S ماڈل اور اسٹار ماڈل کے جو ہارڈ اینڈ سافٹ ایلیمنٹس ہیں ان کے علاوہ جو انوائرمنٹ کی انپٹس ہیں، جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، جو فار ایگزامپل کسٹمر کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے، یا ٹیکنالوجیز چینج ہو جاتی ہیں، یا کمپٹیشن چینج ہو جاتا ہے، یا لاس چینج ہو جاتے ہیں، یہ ایکسٹرنل انپٹس کو بھی اور ایکسٹرنل فیکٹرز کو بھی مد نظر رکھتا ہے ٹرانسفارمیشن ماڈل، ان لائک 7S ماڈل اینڈ اسٹار ماڈلس. تو یہ نسبتاً ایڈوانس ماڈل ہے ان دو ماڈل سے، اور یہ ایکسٹرنل فیکٹرز کو بھی فوکس کر رہا ہوتا ہے اور ان پہ بھی اٹینشن رکھ رہا ہوتا ہے. Then comes BCG's smart design approach. The 7S, the STAR model, and the transformation models all assume the hard and soft components of organization derive results. BCG, a management consulting firm, contends that businesses' results are not directly influenced by hard and soft components at all. According to BCG, behaviors are the main force of any business. Hard and soft components only influence outputs indirectly. BCG models focuses on how hard and soft components impact human behavior, which in turn derives results. When leading an organizational design, the smart design approach takes 3 main steps. It establishes the reason for reorganization, that is, what the company would like its performance to be compared to what its performance is now. Zero in on the employee's behavior that will close the gap between current and desired performance. Determines what needs to happen to encourage those behaviors. جو بی سی جی اسمارٹ ڈیزائن اپروچ ہے، یہ بی سی جی کنسلٹیشن فرم نے ڈیوائس کی تھی، اور یہ جو 7S ماڈل، اسٹار ماڈل اور ٹرانسفارمیشن ماڈل ہے اس سے ایک سٹیپ
اہیڈ ہے. اس میں صرف سافٹ اور ہارڈ کمپوننٹس کو دیکھا جاتا تھا اسٹار اور 7S ماڈل میں، جبکہ ٹرانسفارمیشن ماڈل میں ایکسٹرنل آؤٹ پٹس کو بھی دیکھا جاتا تھا. جبکہ بی سی جی کنسلٹیشن گروپ کہتا ہے کہ جو آرگنائزیشنز ہیں ان میں جو بیہیویئر ہے آف امپلائیز کا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ان کی آؤٹ پٹ کو ڈیوائس کرنے میں یا ان کی آؤٹ پٹ کا رزلٹ اورینٹ کرنے میں. یہ جو ہارڈ اینڈ سافٹ کمپوننٹس ہیں یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں لیکن اتنے نہیں. لیکن اگر آپ بیہیویئرس کے اوپر کام کریں گے، بیہیویئرس کو فوکس کریں گے، تو تب آپ کا جو ڈیزائن ہے سسٹم کا یا آرگنائزیشن کا وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے. تو بیسیکلی بی سی جی اسمارٹ ڈیزائن اپروچ کہتی ہے کہ جو ہارڈ اینڈ سافٹ کمپوننٹس ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں آپ کے امپلائیز کے بیہیویئرس کے اوپر، اور وہ ان رزلٹ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں آرگنائزیشن کی افیکٹونیس میں. یہ جو اپروچ ہے اسمارٹ ڈیزائن اپروچ، یہ 3 سٹیپس کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے. کہ سب سے پہلا سٹیپ وہ اسٹیبلش کرتی ہے اور وہ ریزنز، وہ وجوہات اسٹیبلش کرتی ہے کہ کیوں آپ کا آرگنائزیشنل کا ڈیزائن بنانا چاہیے یا کیوں آپ ری آرگنائز کر رہے ہیں اپنی آرگنائزیشن کو. آپ نے اپنی پرفارمنس کو کس کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے اور آپ کی پرفارمنس کیا ہے. اگر آپ کو یہ سوال آپ اچھے طریقے سے اس کا جواب ڈیوائس کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، تو تب آپ اچھا ڈیزائن بنا سکتے ہیں. پھر سیکنڈ سٹیپ میں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو اس گیپ کو کلوز کر سکتے ہیں، یا وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس گیپ کو کلوز کر سکتی ہیں جو امپلائی کے بیہیویئر کو جو کرنٹ بیہیویئر ہے اور جو ڈیزائرڈ بیہیویئر ہے آپ جو آرگنائزیشن کے طور پہ اپنے امپلائیز سے چاہتے ہیں ان بیہیویئرز کو کیسے موڈیفائی کر سکتے ہیں آپ. یہ ان کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. اور پھر آپ نے ڈٹرمائن کرنا ہے کہ کیا کیا جائے، کون سی ایسی چیزیں کی جائیں، کون سے ایلیمنٹس کے اوپر کام کیا جائے کہ آپ انکریج کریں وہ بیہیویئر جو آرگنائزیشن چاہتی ہے کہ آپ کے امپلائیز ایگزبٹ کریں. تو یہ جو اسمارٹ ڈیزائن اپروچ ہے یہ بیسیکلی ان تمام جو پچھلے ماڈلز ہیں ان کو مکس کر کے اس کے علاوہ امپلائی کے بیہیویئر کے اوپر بھی کام کر رہی ہوتی ہے کہ کیسے وہ فیکٹرز، وہ ایلیمنٹس، وہ ہارڈ اینڈ سافٹ ایلیمنٹس، انٹرنل ایکسٹرنل آؤٹ پٹس کیسے اثر انداز ہو سکتی ہیں امپلائی کے بیہیویئر کے اوپر، اور کیسے آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا بیہیویئر ایگزبٹ کرنے کے لیے امپلائیز سے. آرگنائزیشن ڈیزائن کو ڈیوائس کرنے میں مختلف چیلنجز آرگنائزیشنز کو آتے ہیں. وہ چیلنجز کیا ہیں کہ جی سب جو ماڈلز ہیں وہ کچھ حد تک کسٹمائزیشن چاہتے ہیں. آپ اپنی آرگنائزیشن کے مطابق ان تمام ماڈلز کو چینج کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو ماڈلز لکھ دیے گئے ہیں آپ ہو بہو اسی طرح سے ان کو امپلیمنٹ کریں. اگر ویسے کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی آرگنائزیشن کے لیے یہ ماڈلز سوٹیبل نہ ہو سکیں. آپ کو کسٹمائزیشن کرنی ہوتی ہے ان آرگنائزیشنل ڈیزائنز ماڈل کو اڈاپٹ کرتے ہوئے. پھر ایک اور چیلنج ہے کہ جو پرانے ماڈلز ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ 21 سینچری کے چیلنجز کے اوپر کام کریں، اور جو 21 سینچری کے ماڈلز ہیں وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں پرانے ماڈلز کے اوپر پرانے دور کے اوپر کام کرنے کو. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے جس کی وجہ سے آپ تھوڑا سا کسٹمائزیشن کے اوپر فوکس کرتے ہیں. آپ ان ڈیزائنز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنی مرضی کی چینجنگز تھوڑی تھوڑی کر سکتے ہیں. پھر آرگنائزیشنز فوکس ٹو مچ آن ہیرارکی ڈیورنگ دس ڈیزائن پروسیس.
ایک اور چیلنج جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے آرگنائزیشنل ڈیزائن بناتے ہوئے، کہ آپ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں ہیرارکی کے اوپر. آپ کو زیادہ فوکس ہیرارکی کے اوپر نہیں کرنا، آپ کو پرفارمنس اور ریزلٹس کے اوپر فوکس کرنا ہے. آپ ان ریزلٹس کو جب اپنے مائنڈ میں رکھیں گے تو تب آپ بہتر طریقے سے یہ ماڈلس ڈیزائن کر سکیں گے. دیٹس آل فار دس لیکچر. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.